अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने तमाम देखने वालों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारे मस्कन यानी हमारे खूबसूरत सियारे ज़मीन से मुतालिक है। लेकिन प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मुख्तसर सा पस मंज़र यहाँ बयान की देता हूँ। मेरी तरह आपको भी शब तार में अनगिनत सितारे नज़र आते होंगे। माजी में दूरबीन की इजाद से पहले साइंसदान भी मेरी और आपकी तरह इन्हीं सितारों को कुल कायनात ही समझते थे। 1610 में गलीलियो ने सितारों के झुरमट को विया लेक्टा का नाम दिया, जिसका मतलब है दूधियाई दायरा। बाद अज़ां इसी का तर्जमा अंग्रेज़ों ने मिल्की वे के नाम से किया, जिसका मैनी है दूधियाई रास्ता। कायनात से मुतालिक 1920 तक तमाम माहिरीन फल्कियात का यही मौक़िफ़ रहा, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। 1920 में एडोन हबल ने जब ये इंकिशाफ किया कि मिल्की वे कुल कायनात नहीं बल्कि कायनात की बेशुमार कहकशाओं में से एक कहकशां है, तो हबल के इस इंकिशाफ ने इल्म फल्कियात में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। खलाई तहकीक के मज़ीद दरवा हुए, जिससे न सिर्फ हबल का इंकिशाफ दुरुस्त साबित हुआ बल्कि मिल्की वे के बारे में मज़ीद मुफीद मालूमात तक रसाई मुमकिन हुई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक मिल्की वे 4 चक्करदार बाज़ों पर मुश्तमिल है। इसका कतर 1 लाख नूरी साल जबकि मोटाई 90 लाख नूरी साल पर मुहित है। हमारी कहकशां में 2 खरब से 4 खरब सितारों की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया गया है। इन सितारों में सबसे छोटा सितारा कंतोरिस है, जिसके बारे में माहिरीन फल्कियात का ख्याल है कि ये हमारी ज़मीन से 10 गुना बड़ा है। कहकशां के सभी सितारे उसके मरकज़ के गिर्द घूमते हैं। हमारे निज़ाम शमसी का सरताज यानी सूरज भी 220 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से अपना एक चक्कर 24 करोड़ सालों में पूरा करता है। मिल्की वे के एक किनारे पर इस्तिस्नाई हालत में हमारा निज़ाम शमसी मौजूद है। निज़ाम शमसी दरअसल हमारे करीब तरीन सितारे यानी सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले अजराम फल्की का मजमुआ है। इस निज़ाम में सियारे, सियारचे, दुमदार सियारे और बेशुमार शुहाबिये मौजूद हैं। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक निज़ाम शमसी में 9 सियारे अतारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। इन सियारों में सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी है, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, जबकि सबसे छोटा और गर्म तरीन सियारा ज़ोहरा है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। निज़ाम शमसी का सर्द तरीन सियारा प्लूटो है। निज़ाम शमसी के 9 सियारों में कुछ के गिर्द सियारचे यानी चांद भी महवे गर्दिश हैं। अब तक दरियाफ्त होने वाले इन सियारचों की तादाद 162 बताई जाती है। ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक ज़हल के गिर्द सबसे ज़्यादा चांद पाए जाते हैं। इससे पहले ये एजाज़ मुश्तरी को हासिल था। ज़मीन के गिर्द मौजूद चांद भी एक सियारचा है, जो ज़मीन से तकरीबन 2.5 लाख मील के फासले पर है। चांद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर 29 से 30 दिनों में मुकम्मल करता है। करीबी हमसाया होने की वजह से इंसान ने सबसे पहले इसी को तस्खीर करने की कोशिश की। अब तक 4 ममालिक रूस, अमेरिका, चीन और भारत अपने खलाई मिशन लूना, अपोलो, चांजी और चंद्रयान कामयाबी के साथ चांद पर उतारने का दावा कर चुके हैं।
امریکہ نے 1969 میں چاند پر اپنے 3 خلاباز نیل آرمسٹرانگ، کولنز اور ایڈون ایلڈرن کے اترنے کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ چاند ہمیں سورج کی مستعار روشنی مہیا کرتا ہے۔ یہ روشنی سمندروں میں لہریں اٹھانے کا جہاں سبب بنتی ہے، وہیں پھلوں میں ذائقے بھی بھر جاتی ہے۔ یہ کائنات انتہائی منظم، مربوط اور عظیم ریاضیاتی ماڈل کا شاہکار ہے، جس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں چاند اور زمین کے تعلق میں بھی نظر آتی ہے۔ ہم اب کائنات کے سب سے خوبصورت سیارے نظام شمسی کے ماتھے کے جھومر اور حضرت انسان کے مسکن کی طرف آتے ہیں، یعنی سیارہ زمین۔ سیارہ زمین سورج سے کم 91.4 ملین مائلز، جبکہ زیادہ سے زیادہ 94.5 ملین مائلز کے فاصلے پر ہے۔ اس طرح اگر چاند سے اس کا فاصلہ دیکھیں تو دونوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ 2,21,456 میل اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 2,52,711 میل ہوتا ہے۔ زمین سورج سے 109 گنا چھوٹی ہے، اسی طرح چاند سے تقریباً 3 گنا بڑی ہے۔ زمین سورج کے گرد 365 دن اور 6 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اس کی محوری گردش کا دورانیہ 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4.9 سیکنڈ ہوتا ہے۔ اسی گردش پر جہاں دن اور رات کا انحصار ہوتا ہے، وہیں زمین پر دن اور رات کے دورانیے بھی مختلف خطوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سیارہ زمین 4 ارب 57 کروڑ سال پہلے وجود میں آیا اور اس پر زندگی کا آغاز تقریباً 57 کروڑ سال پہلے سے ہو چکا ہے۔ ماضی میں عرصہ دراز تک انسان یہ سمجھتا رہا کہ جس طرح اوپر آسمان چھت کی طرح موجود ہے، اسی طرح زمین تختے کی صورت میں نیچے بچھی ہوئی ہے، یعنی خلا کا تصور زمین سے اوپر آسمان کے بیچ تک تھا اور آنکھ سے نظر آنے والے ہر چمکتے ہوئے ستارے سیارے کو کل کائنات سمجھا جاتا تھا۔ شاید اسی تصور کا نتیجہ یونانیوں نے یوں اخذ کیا کہ کائنات آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنی ہوئی ہے، مگر قرآن مجید نے انسان کو توہمات سے نکال کر کائنات کو فکری بنیاد پر سمجھنے کی دعوت دی۔ قرآن مجید نے پوری کائنات کے قابل تسخیر ہونے کی بات کی، وہیں سیاروں اور ستاروں کے محو گردش ہونے کا ذکر بھی کیا۔ قرآنی تعلیمات کو لے کر ہی مسلمان اہل علم ایک عرصہ تک آفاقی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ مسلمانوں کی فراہم کردہ انہی بنیادوں پر مغربی سائنسدانوں نے سائنس کی عظیم عمارت کھڑی کر دی اور زمین سے متعلق جو بیش قیمت معلومات حاصل کی، ان کا خلاصہ یوں ہے۔ زمین کی بیرونی سطح 4 حصوں پر مشتمل ہے: لیتھوسفیئر یعنی زمین اور سمندر کی سطح، ہائیڈروسفیئر یعنی سمندر، دریا، جھیلیں اور آبی ذخیرے، ایٹماسفیئر یعنی ہوا اور دیگر گیسیں جو ہمارے ماحول کا حصہ ہیں، بائیوسفیئر یعنی زندگی جو پہلی تینوں سطحوں کو کور کرتی ہے۔ زمین کی اندرونی سطح 4 حصوں پر مشتمل ہے: کرسٹ یعنی زمین کا اوپری چھلکا جس کی براعظمی گہرائی 37 سے 43 میل، جبکہ طاس سمندر سے نیچے 4 میل ہے۔
اسی میں طاقتور کشش ثقل موجود ہے جس کی لہریں خلا میں تقریباً 50 کلومیٹر تک بااثر ہوتی ہیں۔ کرسٹ کے بعد مینٹل شروع ہوتا ہے جو 1800 میل گہرائی تک جاتا ہے۔ یہ بہت گرم ہوتا ہے، اس کا درجہ حرارت 1600 سے لے کر 4400 فارنہائٹ تک ہوتا ہے۔ مینٹل کے بعد آؤٹر کور ہوتی ہے جو 1400 میل گہرائی تک جاتی ہے۔ اس حصے میں پگھلا ہوا لوہا اور نکل پائی جاتی ہے۔ اس کا درجہ حرارت 4000 سے لے کر 9000 فارنہائٹ تک ہوتا ہے۔ آؤٹر کور کے بعد انر کور آتی ہے۔ زمین کے بالکل مرکز میں یعنی وسط میں لوہے اور نکل کی بڑی گیند پائی جاتی ہے جس کا قطر 1600 میل ہے۔ زمین بیضوی یا اوول ٹائپ ہے۔ اس کا مجموعی سطحی رقبہ 19,69,40,000 مربع میل ہے، جس میں 13,94,34,000 مربع میل پر پانی جبکہ 5,75,06,000 مربع میل پر خشکی ہے، یعنی زمین کا تقریباً 30% حصہ خشکی اور 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ آپ کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ زمین کا پانی پر مشتمل حصہ مغرب، جنوب اور مشرق میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی حصے سے بادل اٹھتے ہیں اور خشکی پر برستے ہیں۔ اسی حصے سے بڑے طوفان اٹھ کر خشکی پر تباہی مچاتے ہیں، مگر خشکی کے ساتھ آبی حصے کو متوازن رکھنے کے لیے بحیرہ روم، بحیرہ اسود، جھیل کیسپین اور 3 وسیع پہاڑی سلسلے ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش کا کردار اہم ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہوتا تو زمین کا توازن بگڑ جاتا، اس کی محوری گردش تبدیل ہو جاتی اور اس پر زندگی بہت مشکل ہوتی۔ زمین کا آبی حصہ بحیروں اور قدرتی جھیلوں میں منقسم ہے۔ بحروں کے نام بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی ہیں، جبکہ بحیروں میں بحیرہ روم، بحیرہ اسود، بحیرہ قلزم، بحیرہ جنوبی چین اور بحیرہ عرب وغیرہ ہیں۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ یہ 6,41,86,300 مربع میل کا رقبہ گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی اوسط گہرائی تقریباً 4,280 میٹر ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ گہرائی 10,911 میٹر ہے۔ بحر الکاہل کا گہرا مقام ماریانا ٹرنچ ہے۔ یہ سمندر کرۂ ارض کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ ہند، شمال مغرب میں بحیرہ اوقیانوس، انتہائی جنوب مغرب میں براعظم انٹارکٹیکا واقع ہیں۔ زمین پر سب سے زیادہ جزیرے بھی اسی سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک بڑے بحیروں کا تعلق ہے، بحیرہ ہند کے مغرب اور بحر الکاہل کے شمال میں بحیرہ عرب، اس کے بعد بحیرہ قلزم آتا ہے، براعظم افریقہ اور یورپ کے درمیان بحیرہ روم، جبکہ بحیرہ روم کے شمال مشرق میں بحیرہ اسود واقع ہے۔ بحر الکاہل کے شمال مشرق میں بحیرہ جنوبی چین ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پانی کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک مقام پر پانی کے اتارے جانے کا ذکر ہے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ زمین کے وجود میں آنے کے بعد پانی اس پر اتارا گیا۔ ہماری زمین کا دوسرا حصہ جو خشکی پر مشتمل ہے، اسے بھی 7 براعظموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ براعظم ایشیا سب سے بڑا براعظم اور انسان کا اولی مسکن مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد براعظم افریقہ، اس کے بعد براعظم یورپ کا نمبر آتا ہے۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہوگی کہ براعظم شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، جنہیں مہاجرین کے براعظم بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی 75% آبادی کے آباء و اجداد یورپ سے ہی ہجرت کر کے گئے۔ اس وضاحت کے بعد زمین کے خشکی والے حصے کی طرف آتے ہیں۔ خشکی میں بڑے خطوں کے علاوہ سمندروں میں موجود جزیرے بھی شامل ہیں۔
ان جزیروں میں سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ ہے جس کا رقبہ 21,75,200 مربع میل ہے۔ انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ جزیرے رکھنے والا ملک ہے۔ دنیا کے انتہائی مشرق میں واقع ملک فجی بھی ایک جزیرہ ہے۔ خشکی پر وسیع پہاڑی سلسلے ہیں جو کم و بیش سبھی بر اعظموں میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش بر اعظم ایشیا میں واقع ہیں۔ یہ تینوں سلسلے ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ خشکی کا سب سے بلند مقام ایورسٹ ہے۔ خشکی کے سبھی خطے موسمیاتی اعتبار سے بھی تقسیم ہیں۔ یہ تقسیم گرم، سرد اور معتدل علاقوں کی نسبت سے کی گئی ہے۔ اس تقسیم کے اثرات متعلقہ خطے کے تمام جانداروں پر پڑتے ہیں۔ خشکی پر موجود پانی کے بڑے ذرائع جو غیر استعمال شدہ پانی واپس سمندروں میں پہنچاتے ہیں، دریا کہلاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے دریاؤں میں دریائے نیل، دریائے وولگا، دریائے میکونگ، دریائے نائجر، دریائے سندھ، دریائے مسسپی، دریائے میسوری اور دریائے ڈینوب ہیں۔ خشکی کے علاوہ وہ علاقے جہاں سبزہ زار، درخت اور پانی کی افراط ہوتی ہے مگر جنگلی جانوروں کا مسکن ہوتے ہیں، جنگل کہلاتے ہیں۔ دنیا میں یوں تو ہر ملک میں چھوٹے بڑے جنگل ہیں، لیکن جو بڑے جنگل جن کو دنیا کے سب سے بڑے جنگل ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہ سائبیریا اور ایمیزون ہیں۔ خشکی کے درمیان کسی بھی علاقے میں دراڑ کی شکل میں موجود سمندر خلیج کہلاتا ہے۔ یہ خلیجیں نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ خلیج بنگال، خلیج عرب جسے اب خلیج فارس بھی کہتے ہیں، اور خلیج ملاکا اہم تجارتی گزرگاہیں ہیں۔ ناظرین، کرۂ ارض پر اس وقت 226 ممالک موجود ہیں، جن میں 197 ممالک کو اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کی حیثیت حاصل ہے۔ مشرق بعید کا آخری ملک فجی ہو یا مغرب کا آخری ملک امریکہ، سب تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاریخی پروگراموں کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ہم پر انسان کی تاریخ کے دروازے واہ ہوتے جائیں گے۔ ان تمام سلسلوں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے پروگرام کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔